बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मक्कतुल मुकर्रमा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले 7 अक्टूबर से आज तक एक ही मामला पूरे आलमी सतह पर डिस्कस हो रहा है और वो मसला फ़लस्तीन है। अगरचे कश्मीर का मसला भी इसी तरह का मसला है और यौम इस्तिया 27 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया गया है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो मसला फ़लस्तीन है। और आपने देखा है कि इस वक्त तक जितना बारूद इसराइल बरसा चुका है, कहते हैं कि हकीकी बात यह है कि एक एटमी हमला भी जो है उससे भी ज्यादा अब तक गजा के मकीनों पे इसराइल जो है वो अपना बारूद बरसा चुका है। लेकिन बहरहाल फलस्तीनी हक पर हैं और हक की ही जीत होनी है, हक को गालिब आना है। क्या मांग रहे हैं फलस्तीनी? फलस्तीनी अपनी आजादी मांग रहे हैं, फलस्तीनी जीने का हक मांग रहे हैं, फलस्तीनी अल अक्सा की हुर्मत मांग रहे हैं, फलस्तीनी अपनी जमीन पे रहने का हक मांग रहे हैं। ये फलस्तीनियों की जमीनें थी जिन पे आगे इसराइल ने कब्जा किया है और फलस्तीनी अपने घर से बेघर हो गए हैं। वो अपने घरों में रहना चाहते हैं, वो सुकून से रहना चाहते हैं, वो अमन से रहना चाहते हैं, वो अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ना चाहते। और इसराइल जो बाहर से आके काबिज हो गए यहूद और ज़ियोनिस्ट, हत्ता कि आप ये देखें कि इस जो कुछ कर रहा है इस वक्त इसराइल, उसके खिलाफ तो यहूदी भी पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं। ये ज़ियोनिस्ट सफाक ज़हनियत के मालिक लोग जो हैं, ये उनका किया धरा है और वो जो कुछ कर रहे हैं वो दुनिया के सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा में अरब ममालिक ने जो करारदाद पेश की, जंग बंदी की और गजा के लोगों की इमदाद की, वो पास हो गई। हालांकि हमने ये देखा कि बहुत सारी ममालिक जो थे, वो जो बड़े ममालिक हैं, जिनको बड़ा बड़ा वही होता है जो चीजों की इस्लाह करता है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यकतरफा निजाम है। इसराइल को मुकम्मल तायीद दी जा रही है कि वो जिस तरह मर्जी फलस्तीनियों का कत्लेआम करे, और फलस्तीनियों को कहा जा रहा है कि तुम कत्ल हो रहे हो तो रोते क्यों हो, तुम्हें मार पड़ रही है तो तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे घर तबाह हो गए हैं तो तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं तो तुम रोते क्यों हो, तुम्हारी बहनें बेटियां रो रही हैं तो तुम रोते क्यों हो, तुम्हारी माएं, उनके बाजू, तुम्हारे बाप, उनके कंधे लाशें उठा उठाकर शल हो गए हैं तो तुम रोते क्यों हो। यानी जो जालिम जुल्म कर रहा है, जो बारूद बरसा रहा है, जो कत्लेआम कर रहा है, जो दुनिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसे कोई नहीं कहता कि जुल्म का बाजार बंद करो, जुल्म सितम का सिलसिला खत्म करो। उसको कहने की बजाय उनको कहा जा रहा है जो घरों में सोए हैं और बारूद पड़ता है तो पूरा पूरा खानदान शहीद हो जाता है। माएं अपने बच्चों के साथ अस्पतालों में हैं और अस्पताल पे बारूद गिरता है, पूरा अस्पताल जो है बमे डॉक्टर्स के, बमे नर्सों के, बमे बच्चों के, बमे मरीजों के, बमे बूढ़ों के, वो सारे शहीद हो जाते हैं। सवाल तो ये है कि इसराइल से कोई क्यों सवाल नहीं कर रहा, इसराइल को कोई क्यों नहीं कह रहा। मुजम्मती बयानात तो आ रहे हैं, मुजम्मती बयानात तो आएंगे, सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया में इंसानियत बाहर निकली हुई है। अगर आप लंदन में देखें, जहां पर कई लाख लोग निकले हुए हैं फलस्तीनियों के हक में, अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, अभी कल रात जो एक बहुत बड़ा कई मिलियंस अफराद का मुजाहरा तुर्की में हुआ, जिससे जनाब रजब तैयब अर्दगान साहब ने खिताब किया, वो उसको देखें। अपने पाकिस्तान में भी आप देखें कि लोग जो हैं इसके लिए निकल रहे हैं। हुकूमतें, हमारे जो नुमाइंदा हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने जो वहां तकरीर की है, वो पाकिस्तान की पॉलिसी को बड़ा क्लियर करके बता दिया है कि भाई हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। आज तुम चंद फलस्तीनियों ने अगर जो है उनके हाथ से चंद इसराइली मारे गए हैं तो ये तो तुम्हें बड़ा याद आ रहा है। हम किसी भी बेगुनाह के मारे जाने के ऊपर खुशी का इजहार नहीं करते, लेकिन हमारा सवाल ये है
کہ یہ جو ہزاروں فلسطینی مارے جا رہے ہیں ان پہ کیوں دنیا نہیں بول رہی، ان پر کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اقوام متحدہ میں نمائندے ہیں انہوں نے پاکستان کا حق ادا کیا ہے، اور یہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، بڑے دکھ کی بات ہے، پاکستان میں بھی اور عالمی سطح پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پر ایک تقسیم پیدا کر دی جائے، کہیں پر عرب ممالک کو ہدف بنا کر، کہیں پر کسی اور کو ہدف بنا کر۔ بھائی یہ مسئلہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ یا فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیریوں کا نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اور ہمیں اس معاملے میں بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے، بغیر کسی مصلحت کے اپنی بات کو کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے جو موقف اختیار کیا اب اس کو تو چھپا لے اور پاکستان پہ تہمت لگا دیں۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ نے، جنرل حافظ سید عاصم منیر نے، جو کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی کی فوج کے سپہ سالار نے فلسطینیوں کے حق میں وہ بات نہیں کہی جو ہمارے سپہ سالار نے کہی۔ پھر انہوں نے فلسطینی سفیر جو پاکستان میں ہیں ان کو بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کے ساتھ میٹنگ کے بعد اپنا پیغام دنیا کو دیا کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ ظلم، یہ بربریت، یہ سفاکیت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک سوال بڑا ہے کہ اب تک عملی اقدام میں سمجھتا ہوں کوئی ملک بھی اکیلا اس حوالے سے اس لیے نہیں لے رہا یا نہیں لے پا رہا کہ ایک طرف اسرائیل کی پشت پناہی پہ پورا یورپ آگے کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، برطانیہ کھڑا ہے، اور اگر کوئی ایک مسلم ملک جو ہے وہ جا کے اس جنگ میں جاتا ہے تو یہ جنگ پھر عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی۔ مسلمانوں کی خواہش تو یہی ہے، اسلامی ممالک یہی چاہ رہے ہیں بار بار کہ امن سے معاملہ حل ہو، اور وہ یہاں تک آ گئے حتیٰ کہ فلسطین کے صدر جو ہیں محمود عباس، ان کا بیان بھی آ گیا کہ جو ایک امن کا فارمولا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مہربانی کرو دنیا والوں یہ بے گناہ غزہ کے بچوں کا قتل عام بند کرواؤ، مہربانی کرو دنیا والوں یہ غزہ والوں پر بارود جو برسایا جا رہا ہے، جو عالمی قوانین کے خلاف ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے، کوئی اس کے اوپر تو بولو، یہ ظلم و ستم ختم تو کرواؤ۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جو یورپ، امریکہ، برطانیہ ہے وہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ شکر کی بات یہ ہے، میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اسلامی دنیا کے قائدین نے اس وقت بڑا مضبوط موقف اپنایا ہے، اور چند ایک ملکوں کے علاوہ اگر ہم مین سٹریم ممالک ہیں، جو مین اسلامی دنیا کے بڑے ممالک ہیں، وہ اس مسئلے کے اوپر بڑا واضح موقف اپنا کے کھڑے ہیں۔ اس کے اوپر سعودی عرب کو لے لیں، سعودی عرب نے جو بات کہی ہے اور مسلسل کر رہا ہے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ کبھی کسی ملک جا رہے ہیں، کبھی UN میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، اور وہ اپنے اسی موقف پر کھڑے ہیں کہ بھائی فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست دو، امدادی قافلوں کو جانے دو، یہ فضائی بمباری بند کرو، غزہ میں کسی بھی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتی عالمی برادری کہ آپ بری فوج کو لے کے داخل ہو جائیں۔ حالانکہ جو حماس دعوے کر رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ سارے حالات جو ہیں یہ بڑی مشکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں دنیا کو، ایک عالمی جنگ کی طرف دنیا بات کر رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور اس میں اب تک دیکھیں نا، شام میں بمباری کر رہا ہے اسرائیل، لبنان میں کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس میں یہ ایران اور دوسری دنیا عرب ممالک اس کو بھی گھسیٹ لیا جاتا ہے، تو یہ تو پھر ایک بہت بری دنیا کے لیے خبر ہوگی کہ ایک عالمی جنگ شروع ہو جائے، اور یہ اس سے آپ جب کسی کے گھر آگ لگاتے ہیں تو آپ کا اپنا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا، اس سے کوئی اسرائیل تھوڑا محفوظ ہو جائے گا یا دنیا میں یہودی تھوڑا محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تو پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ لہٰذا بات چیت سے کا دروازہ
جو کھولا. دیکھیں سعودی عرب مسلمانوں کا مرکز ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مسلمانوں کا وحدت کا مرکز ہے، ایک امام کے پیچھے جہاں ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی تفریق کے کہ وہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے. وہاں سعودی عرب کا اس وقت جو موقف ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب چونکہ اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ بھی ہے، لہٰذا اسی موقف کے اوپر ساری دنیا کھڑی ہے. لیکن اگر اسرائیل یہ بات نہیں سنے گا، امریکہ بات نہیں سنے گا، یورپ بات نہیں سنے گا، برطانیہ بات نہیں سنے گا، تو اس سے جو پھر تشدد کی لہر آئے گی، اس سے پھر جو خوفناکی ہوگی، اس کے ذمہ دار بھی یہ ہیں. اگر آج یہ اسرائیل کو کہیں کہ بے گناہ لوگوں پہ جنگ ہے تو جنگ کرو حماس کے ساتھ، حماس تمہارے ساتھ جنگ کرے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے سکولوں پہ تم بمباری کر رہے ہو، جو ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہو، کئی ہزار حاملہ، 50,000 کے قریب جو حاملہ خواتین ہیں وہ اور ان کے بچے خطرے میں ہیں. تو اس سارے حالات کے اندر دنیا کو بولنا ہوگا. یہ جو خاموشی ہے یہ دنیا کو ایک نئی جہنم کی طرف لے جائے گی، اور وہ بڑی خوفناک صورتحال جو ہے وہ بنے گی. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ ابھی عرب سربراہ کانفرنس بلانے کا محمود عباس صاحب نے بھی مطالبہ کیا، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کل دی ہے بہت جو ہے سخت، پہلی بار، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حدود کھولیں گے اور پھر دیکھی جائے گی، ہمیں لڑنا بھی آتا ہے، شہید ہونا بھی آتا ہے، غازی بننا بھی آتا ہے. اور اردغان صاحب نے بھی کل اسی طرح کی بات کی ہے. سعودی عرب کا سخت موقف، اب پورا عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو یہ امدادی قافلے جانا شروع ہوئے یا ان کا جو رستے بنے وہ سعودی عرب کی کوششوں سے ہوا، قطر کی کوششوں سے ہوا. قطر نیگوسیشن کر رہا ہے، روس، چائنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف دنیا کو دیکھنا ہوگا، امریکہ، یورپ، برطانیہ کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت فلسطینی اس طرح کی بے بس، ٹھیک ہے بمباری ہو رہی ہے، بے گناہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن دنیا کی اہم ترین ممالک بھی ان کے ساتھ ان کی پشت پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اور اگر روس جو ہے اس کے وہ اگر یہ سوچتا ہے، جو کہ چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جس طرح میرے ساتھ یوکرائن میں کیا جا رہا ہے، میں اسرائیل میں یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ اس طرح کروں، یہ پھر ایک عالمی جنگ ہو جائے گی. انسانیت کو بچانا، انسانیت کی بقا، اس کے لیے کوشاں ہے اسلامی دنیا. جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد. فلسطینیوں نے کیوں 7 اکتوبر کیا ہے؟ اس کو دنیا غور سے دیکھے، اس پر غور کرے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. سعودی عرب نے جو پہلا بیان دیا اس میں کہا تھا، اور پھر اردغان صاحب کا بھی یہی بیان تھا، پاکستان کا بھی، سب کا، کہ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار خود اسرائیل ہے. اس کا ذمہ دار خود اسرائیل ہے. 16 سال سے غزہ کو جہنم بنایا ہوا ہے، 16 سال سے غزہ جیل بنا ہوا ہے، 16 سال سے غزہ کے مکینوں کی آزادی تو پہلے ہی سلب ہے، لیکن جو بطور ایک شہری کے حق ہے وہ بھی ختم ہوئے. اور اب مسجد اقصی میں نمازیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا. اس ساری صورتحال کے 2 پہلو ہیں، ایک یہ جو عالمی جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور دوسرا جو متشدد انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہو جائیں گی اس کے بعد، اور اسلامی دنیا کے اندر ایک جو بحران آئے گا وہ پھر یہ نہ سمجھے یورپ، امریکہ، برطانیہ یا جو بھی پشت پناہی کرنے والے ہیں کہ وہ بحران صرف اسلامی دنیا تک محدود رہے گا، وہ پھر ساری جگہ پھیل جائے گا. وحشت اور دہشت جو ہے اس کا کوئی مذہب اور مسلک نہیں ہوتا. وحشت اور دہشت پھر ہر کسی کو جو ہے وہ نشانہ بناتی ہے. ہماری دعا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اور عالمی دنیا کو عقل اور فہم اور ادراک دے، وہ حالات کو دیکھیں جو دیوار کے پیچھے سے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو 7 اکتوبر کو ہوا اس میں اکثریت ان نوجوانوں کی ہے جو یتیم ہو گئے تھے، جن کے ماں باپ کو یا جن کے والد کو اسرائیلیوں نے شہید کر دیا تھا. یہ انتقام کا سلسلہ جو ہے یہ پھر بڑھے گا.
اور یہ انتقام میں سب جل جائیں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، جو عالمی قوانین کہتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، فلسطینیوں کو دی جائے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ ظلم و ستم کا سلسلہ رہتا ہے تو پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی ان ممالک پر ہوگی جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔